अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। उम्महातुल मोमिनीन सीरीज़ क्वीन सीरीज़ में से काफ़ी दिनों का गैप आ गया। कुछ घर में मसले मसाइल थे, यानी मेरी सेहत के हवाले से, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं करा सकी। पूरे 2-3 हफ्ते तो हो गए हैं हज़रत सौदा वाली वीडियो को अपलोड हुए, और आज मैंने कहा हिम्मत करके कराई दूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया, उमर सुलेमान को सुना, एक तो पाकिस्तानी सीरत की बुक्स हैं उनको पढ़ा उर्दू में, तो बहुत सी जगह पे लैक है उनके बचपन के बारे में ना, नहीं बताया जाता। तो मैंने ना ख़ास तौर पे आपको सुनाने के लिए वो चंद वाक़यात जो हमें नहीं बताए जाते, हमें पता नहीं होते, तो वो कोशिश की है। आई होप यू विल लाइक इट। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम का मतलब बहुत खूबसूरत है। उनके नाम का मतलब है फुल ऑफ लाइफ। हज़रत खदीजा के नाम का मतलब मैंने आपको मेरे ख्याल में बताया था, अ प्री मैच्योर बेबी, कमज़ोर सी बच्ची, पहले पैदा होने वाली। और हज़रत सौदा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थी, हाइटेड थी, टॉल थी, तो वो ब्रॉड का मतलब होता है ब्रॉड, बड़ी मजबूत जसामत वाली, ऊंचे लंबे कद वाली, कुछ इस तरह से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम का मतलब है फुल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से भरपूर, और आप ऐसी ही थी। हज़रत अबू बकर की दूसरी बीवी में से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 शादियाँ हैं। पहली बीवी हैं उनकी कुतैला बिन अब्द उज़ा, उनमें से उनके 2 बच्चे हैं, अस्मा बिन अबू बकर। हज़रत अस्मा आपको याद होंगी कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो खाना बांध के ले जाया करती थी और दिया करती थी गारे सौर में। और उनके दूसरे भाई थे अब्दुल्ला बिन अबू बकर, ये 2 बहन भाई थे एक बीवी में से। फिर उम्मे रोमान है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा, उनमें से हज़रत आयशा बिन अबी बकर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये 2 बहन भाई हैं। फिर तीसरी बीवी हैं आपकी अस्मा बिन्त उमैस। अस्मा बिन्त उमैस वॉज द विडो ऑफ हज़रत जाफ़र तैयार। हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी थी, आपके माशरे का सेटअप ये था कि एक तरफ अगर कोई बेवा हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है, सेपरेशन, तो फ़ौरन दूसरा निकाह। तो फिर हज़रत अबू बकर ने उनसे निकाह किया, और हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने उनसे निकाह किया, और उनमें से एक बच्चा है मोहम्मद बिन अबी बकर। मोहम्मद बिन अबी बकर वॉज जस्ट 2 years old जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। फिर उन्होंने पूरी परवरिश अपने हज़रत अली के घर में पाई। हज़रत अली चचा भी लगते थे उनके, हज़रत जाफ़र के भाई हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और चौथी बीवी हैं आपकी हबीबा बिन खालिद, उनमें से एक बेटी है उनकी उम्मे कुलसूम नाम की। तो ये 4 बहन भाई हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, उम्मे कुलसूम और हज़रत अस्मा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रपोज़ल लेकर आई हैं हज़रत खौला बिनत हकीम, जो हज़रत सौदा के लिए भी आपका प्रपोज़ल लेकर गई थी, मैंने आपको पहले बताया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आप जाके उनके घर में बात करो। वो गई हैं, बड़ी खुशी खुशी उन्होंने कहा है कि घर वालों मुबारकबाद हो, मैं तुम्हारे लिए ग्लैड टाइडिंग लाई हूँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्ते के लिए पैगाम दिया है। तो हज़रत अबू बकर ने पहली दफ़ा आपने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे भाई हैं, आयशा तो उनकी भतीजी है, उनके साथ उनका निकाह कैसे हो सकता है। तो हज़रत खौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उनका ये एक लॉजिक थी, जेन्युइन किस्म का एतराज़ था। तो आपने फरमाया नहीं, वो मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त की बेटी के साथ निकाह हो सकता है। तो जब उनको जाके बताया तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि एक मसला और है। ही वॉज वेरी वरिड कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एंगेजमेंट हो चुकी थी, शी वॉज एंगेज्ड, और ये ऐसा हो जाता था कि मंगनी पहले हो जाए, जैसे आज भी बच्चों को पैदा होते ही मंसूब कर दिया जाता है एक दूसरे से। तो जुबैर बिन मुतम बिन अदी से आपकी मंगनी हो चुकी थी। मुतम बिन अदी भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त थे जाहिलियत के ज़माने में, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दोस्त थे, आप सबसे पहले ईमान लाने वालों में हैं।
تو متن بن عدی آپ نے کہا کہ عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے. حضرت ابوبکر بڑے پریشان. اچھا اب وہ انہوں نے جب سن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے تو وہ ان کے گھر گئے کہ انہیں کہیں کہ منگنی توڑ دیتے ہیں نا ہم لوگ. لیکن جب وہاں پہ گئے تو متن بن عدی کی بیوی نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, یہ نیا دین آ جانے کے بعد تم لوگ پریکٹس کر رہے ہو اسلام کو اور نئے نئے شگوفے تم نے اپنے دین میں نکال لیے, ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کریں گے. تو حضرت ابوبکر پریشان نہیں اور یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیوی کیا کہہ رہی ہیں. آپ نے متن بن عدی کو دیکھا اور کہا کہ جو کچھ تمہاری بیوی کہہ رہی ہیں تم اس سے متفق ہو, کیونکہ آپ کے پاس پرپوزل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں, میرا بیٹا لات اور عزا کو ماننے والا ہے, تم نے نیا دین نکال لیا ہے, ایک اللہ کو مانتے ہو, تمہاری بیوی بھی مسلمان ہو چکی ہے, تو ہماری طرف سے یہ منگنی ٹوٹ گئی, میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے نہیں کروں گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے کے بجائے بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے کہ یہ معاہدہ وہ جو توڑنے خود منگنی گئے تھے تو مجھے بھی نہیں توڑنی پڑی, ان لوگوں نے خود ہی انکار کر دیا. اور آپ نے کہا کہ ہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب آپ آئیے, آپ کے ساتھ نسبت طے ہو سکتی ہے, نکاح ہو سکتا ہے عائشہ کا. حضرت عائشہ کی والدہ بھی ایمان لانے والوں میں, جیسے ان کے والد ہی واز دا فرسٹ کہ جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ایسے ہی آپ کی والدہ بھی ایمان لانے والوں میں, مطلب پہلی خاتون تو نہیں ہے لیکن وہ جو پہلا بیچ تھا سابقون الاولون کا, ان میں سے ام رومان. اور ام رومان کی مدینہ منورہ میں سن 690 ہجری میں ڈیتھ ہوئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں قبر میں اتارا ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ جس نے کوئی جنتی عورت دیکھنی ہو تو وہ آ کے ام رومان کا دیدار کرے. تو ایسے والدین کی پرورش میں حضرت عائشہ نے آنکھ کھولی ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو کبھی سورۃ نجم یاد کر رہے ہیں, سورۃ قلم یاد کر رہے ہیں, یعنی پریکٹسنگ مسلم دیکھا ہے. شی واز بورن, مطلب جیسے ہی وہ بڑی ہوئی ہیں, شعور کی عمر کو پہنچی ہیں, تو انہوں نے اسلام ہی دیکھا ہے اور کسی دین پہ نہیں تھی. اسی وجہ سے آپ سے بہت زیادہ روایات ریلیٹڈ ہیں, بہت سی روایات آپ نے امت تک پہنچائی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماحول ایسا, انوائرمنٹ ایسا فراہم کیا کہ والدین بہت اسٹرکٹلی دین کو پریکٹس کر رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سابقون الاولون کا پہلا بیچ تھا صحابہ کا, اس میں سے تعلق رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں عائشہ کہ پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا, اور اس طرح سے مجھے اس طرح سے پتہ چلا, کہتی ہیں ہجرت کے موقع پر نا, ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آتے تھے, یہ بہت ارلی بہت نہیں, یہ لیٹ شام کے بعد آتے تھے. ایک دن آپ نے ظہر کے ٹائم تشریف لائے, مطلب ظہر سے بھی پہلے دن چڑھا ہوا تھا, تو ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آپ کے آنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا. کہتی ہیں اسما میری بہن اور میں گھر پہ تھے اور ہمارے والد صاحب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچوں کو ایک طرف کرو. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ تو میری بیٹیاں ہیں اور ان میں سے ایک تو آپ کے گھر والی ہے, اور اس سے اسما سے کیا پردہ, آپ یہیں بیٹھ کے بات کیجیے. تو آپ نے بتایا کہ نبی مجھے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے ہجرت کا. تو حضرت ابوبکر نے پہلا کوشچن کیا, حضرت عائشہ کہتی ہے میں سن رہی تھی وہ گفتگو, پہلا کوشچن کیا الصحب یا رسول اللہ, الصحب یا رسول اللہ, کیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ 3-4 دفعہ پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, تم میرے ساتھ جاؤ گے, تم میری کمپینین شپ میں ساتھ ہی ٹریول کرو گے. کہتی ہے میں نے خوشی کے آنسو پہلی دفعہ اپنے والد کو بہاتے ہوئے دیکھا, تو مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی روتے ہیں. حضرت ابوبکر خوشی کے مارے رونے لگ گئے کہ میں آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہوگی. کہتی ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور حضرت ام رومان, حضرت اسما, حضرت عائشہ, ان لوگوں نے ہجرت کی. حضرت ابوبکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے, تو ان لوگوں نے ہجرت کی. عبد الرحمن بن ابی بکر نہیں آئے, he was not Muslim then, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کو مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا وہ غزوہ بدر والا, جس میں وہ کہتے تھے کہ والد صاحب سے آپ میرے بہت دفعہ نشانے پہ آئے اور میں نے آپ کو معاف کر دیا. جو حضرت ابوبکر نے جس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر تم میرے نشانے پہ آ جاتے تو میں تمہیں معاف نہ کرتا, میرے نظر میں تم بیٹے نہیں, اس ٹائم ایک کافر تھے. تو ان 4-5 لوگوں نے ہجرت کی ہے, اور ہجرت کر کے جب یہ لوگ مدینہ پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بنی خزرج میں سے بنی حارث
کے گھر میں ہم نے سکونت اختیار کی ہے اور وہاں پہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی وہاں پر. حضرت ابوبکر کی پوری فیملی, مطلب انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ ٹریول کر کے جاتے ہیں, پانی کے مسائل ہوتے ہیں, انوائرمنٹ کے, کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے, تو پھر اس وجہ سے کہتی ہیں میں بیمار رہی. اور میں تب بالغ بھی نہیں تھی, اور جب میں بالغ ہوئی ہوں تو میری والدہ نا مجھے زیادہ کھلایا کرتی تھی. میں ایسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی, اتنا زیادہ کھلا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجھے رخصت نہیں کرانا چاہ رہی تھی جب تک میں صحت مند نہ ہو جاتی. اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے. جو امت کے بہت سے طبقات جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں آپ کی ایج پر, تو حضرت عمر بن عاص جب عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد بنے ہیں تو آپ کی ایج 12 سال تھی اور آپ کی مسز کی ایج 10 سال تھی. تو عرب میں یہ عام تھا 9 سال کی عمر میں شادی ہو جانا, 9 سال کی عمر میں بچیوں کا اور بچوں کا بالغ ہو جانا, رسپانسبلٹی اٹھا لینا. اب یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کے جو کافر تھے, ابو جہل, ابو لہب, ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرح کے اعتراض کیے ہیں. اگر ان کی سوسائٹی میں یہ کوئی معیوب بات ہوتی تو کم از کم وہ اس حوالے سے تو کبھی بات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس ٹائم کے جاہلیت کے کافروں نے وہ باتیں نہیں کی جو ہم لوگوں نے کی ہیں. اما خدیجہ کی ایج کو لے کر بھی ہم لوگوں کو ریزرویشنز ہوتی ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے 15 سال, آلموسٹ 15 سال بڑی تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھی. آپ نے وڈوز سے شادی کی ہے, آپ نے ڈائیورس سے شادی کی ہے, لیکن ہم لوگ اپنے معاشرے میں اس کو ایکسیپٹنس دینے کو تیار نہیں ہیں, اور حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراض اٹھاتے ہیں. اگر کوئی چائلڈ ابیوز قسم کا واقعہ ہوتا تو اس جاہلیت کے معاشرے میں کوئی تو اس کے خلاف بولتا. کہتی ہیں کہ پھر ایک دن نا میں کھیل رہی تھی تو مجھے لگا کہ میری امی نے مجھے بلایا اور میرا منہ ہاتھ دھلایا, اور مجھے لگا کہ وہ دن آ پہنچا ہے. مطلب شی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ میری رخصتی ہونے والی ہے, میں شادی شدہ عورت ہوں. تو کہتی ہیں انصار کی عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ مجھے مبارکباد دے رہی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہی آپ سیٹل ہو گئے تھے, آپ نے حجرات تعمیر کیے ہیں. جب حضرت عائشہ کا حجرہ تعمیر ہوا ہے, دوسری طرف سے بھی انتظار ہو رہا تھا آپ کے صحت مند ہو جانے کا, آپ کے بالغ ہو جانے کا, تو پھر آپ کی رخصتی طے پائی تھی. اور تقریباً پہلا ایئر کا لاسٹ ہے یا دوسرے ایئر کا شروع ہے جب آپ کی رخصتی ہوئی ہے, تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی زوجہ کی حیثیت سے آئی ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. تو اس کو 2 پارٹس میں کریں گے انشاءاللہ. ان کی آفٹر میرج لائف انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیریز میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. See you soon انشاءاللہ.